चलो रोजा रखे इफ्तार चखे सहरी भी करें बच्चों का रमजान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्लाह पाक की रहमत से दोबारा हम एक मरतबा प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गए हैं, बच्चों का माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सुबहान अल्लाह, माह रमज़ान क्या आता है, मुरझाए दिल खिल उठते हैं और नेकियां करने का एक ज़ौक़ व शौक़ बढ़ जाता है। मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, मस्जिदें भर जाती हैं। ये पूरे साल ही इसी तरह होना चाहिए, लेकिन एक रमज़ान में ज़्यादा शौक़ व ज़ौक़ बढ़ जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक की इबादत करें। और इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं कि बंदा कुरान पाक की तिलावत करे, ज़िक्र व अस्कार करे और साथ साथ दुरूद पाक भी पढ़े। बच्चे बाज़ दफ़ा स्कूल जाते हैं, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मदरसतुल मदीना जाना होता है, दारुल मदीना जाना होता है, जामियातुल मदीना जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है। तो आते जाते आपने जाना तो है। अब कुछ बच्चे बाज़ दफ़ा गुफ्तगू करते हुए जाते हैं, कुछ मस्तियाँ करते हुए जाते हैं। आपने जाना है तो आप जाते हुए कोशिश करें कि आप दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएं। वैसे भी बरकतों वाला रहमतों वाला महीना है, और जब आप दुरूद पाक पढ़ेंगे तो आप पर और अल्लाह पाक की रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। सब नियत कर लें कि इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारे इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे सेगमेंट होते हैं। इसी तरह हमारा जो पहला सेगमेंट है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है तहारत और इबादत। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे इस सेगमेंट के अंदर हम सुनते हैं कि हमें सफाई इख्तियार करनी चाहिए और इबादत, अल्लाह पाक की इबादत करनी चाहिए। जब बंदा सफाई इख्तियार करता है, अपने बदन की, अपने मुंह की सफाई रखता है, तो फिर वो इससे अल्लाह पाक का जिक्र भी आसानी के साथ कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं, हम आज सुनते हैं कि आज हमें इस सेगमेंट के अंदर क्या क्या बातें सुनने को, सीखने को मिलेंगी। तो बच्चों, आज हम जो गुफ्तगू करेंगे वो है दांतों के बारे में। किसके बारे में? दांतों को साफ रखने के बारे में हम सुनेंगे। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे, सुबहान अल्लाह, जिनका योम विलादत रमज़ान में आता है, जिनका योम विलादत रमज़ान में आता है, और सब जो उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, उनके मुरीदीन हैं, सब उनके लिए साले सवाब करते हैं, खूब खूब नेकियां करते हैं और उसका तोहफ़ा पेश करते हैं। वो कौन सी हस्ती हैं? जी हाँ, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने अपने बुकलेट बेटा हो तो ऐसा, कौन सा बुकलेट है? हाँ, ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, इसमें स्टोरीज़ भी लिखी हुई हैं। बेटा हो तो ऐसा, इसमें लिखते हैं कि टाफ़ियाँ वग़ैरह खाने के बाद बच्चे जनरली दांत साफ़ नहीं करते। बाज़ दफ़ा जब बच्चे ना दिन में भी, रात में भी, अभी जैसे कि रोज़ा खोलने के बाद जो बच्चे रोज़ा रखते हैं, है ना, एक उम्र होती है बच्चों को, एक शौक़ होता है। भले से शरीयत ने अभी उनके ऊपर रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए, लेकिन शौक़ होता है कि हम रोज़ा रखें। जैसे ही रोज़ा खुलता है तब उनको होता है कि मैं चीज़ें खाऊं, मैं चॉकलेट खाऊं, मैं टाफ़ियाँ खाऊं।
پھر کیا ہوتا ہے جنرلی بعض دفعہ بچے سونے سے پہلے یا دن میں بھی ٹافیاں چاکلیٹ کھانے کے بعد اپنے دانت صاف نہیں کرتے۔ اب دانت صاف نہیں کرتے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے دانتوں میں جب گندگی جمع ہو جاتی ہے پھر کیڑا لگ جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے تو ان کے دانت جو ہیں وہ پھر وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتے ہیں، دانت پیلے ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح سے ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں مکمل جسم کے بارے میں ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے کہ آپ نے ناخن کاٹنے ہیں، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے غسل کرنا ہے، آپ نے نہانا ہے، بال آپ نے بنانے ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ وہیں ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے منہ کی صفائی بھی لازمی رکھنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، جب ہم منہ صاف نہیں کرتے، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں آپ بھی ذرا غور سے سنیے گا، یہ بات صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہے یہ بات کہ بعض دفعہ بندہ جب مسواک نہیں کرتا، منہ کو صاف نہیں کرتا، تو کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے ذرات جو بڑے حضرات ہیں جو ٹافیاں نہیں کھاتے، کہتے ہیں ہم تو ٹافیاں نہیں کھاتے، ہم تو چاکلیٹ نہیں کھاتے، بھئی ہمیں تو پھر منہ صاف نہیں کرنا نا، آپ کو بھی کرنا ہے اور زیادہ کرنا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے آپ جب کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد اس کے ذرات بعض دفعہ دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، فروٹ کھاتے ہیں اس کے ذرات دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، اور اللہ پاک اب جو ماشاءاللہ کیسی کیسی نعمتیں ابھی رمضان میں الحمدللہ سب کو مل رہی ہیں، ایسے بھی ملتی ہیں۔ اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہم اس کے بعد ذرات نہیں نکالتے، تو جس طرح سے چاکلیٹ ٹافیاں بچوں کے دانتوں میں پھنس جاتی ہیں، اسی طرح بڑوں کے دانتوں میں وہ کھانے کے ذرات بھی پھنس جاتے ہیں۔ پھر جب ہم کسی سے گفتگو کرتے ہیں نا، بعض دفعہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ کو اندازہ ہوگا، جب آپ کسی محفل میں جاتے ہیں، کسی ایونٹس میں جاتے ہیں، تو جب لوگ آپ سے ملتے ہیں تو بعض لوگ جب قریب آ کے آپ سے گفتگو کرتے ہیں نا، اللہ اکبر، تو بڑی طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ وہ آپ کے پاس قریب آ کر آپ سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر آپ سے گفتگو شروع کرتے ہیں، تو ان کے منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے کہ بندہ بولتا ہے کہ بس جلدی سے یہ چپ ہو جائے، جلدی سے مجھ سے دور ہو جائے، مجھ سے دور چلا جائے۔ تو جو لوگ ملتے ہیں نا، جن کا ملنا جلنا ہوتا ہے، یہ ان کی پریکٹس رہتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح سے جو بچے اپنے دانت صاف نہیں کرتے، جب آپ اپنے دوست سے، اپنے فرینڈ سے، اسکول میں، جامعۃ المدینہ میں، مدرسۃ المدینہ میں، دارالمدینہ میں آپ جب جاتے ہوں گے اور آپ نے اپنے دانت صاف نہیں کیے، آپ کے منہ سے بھی اسمیل آتی ہوگی، ہے نا؟ آپ نے چاکلیٹ کھا لی اور سو گئے، صبح اٹھے، بس جیسے جیسے آپ نے برش کیا تو صحیح سے نہیں کیا، آپ نے مسواک صحیح سے نہیں کیا، آپ چلے گئے، اب وہ جمع رہ گیا، اب اسمیل پیدا ہو جائے گی۔ آپ جب اسے گفتگو کریں گے نا تو سامنے والا تو آپ سے بھاگ جائے گا۔ بعض دفعہ بول بھی دیتے ہوں گے، چپ ہو جاؤ، چپ، بس بات نہیں کرنا، دور ہو جاؤ ہم سے، دور ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جو بات کر رہے ہیں ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سب کو اپنے منہ کی صفائی رکھنی چاہیے تاکہ جو ذرات ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں وہ نکل جائیں، ہمارے دانت خراب نہ ہوں اور منہ سے بدبو نہ آئے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دانتوں کے تعلق سے ہمیں دانتوں کی صفائی لازمی رکھنی چاہیے، ہمیں مسواک کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ مسواک کرنا سنت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے، بہت ہی اچھے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کی دعا۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم بیک، مرحبا، خوش آمدید اس پیارے سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے آج کی۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دعا مانگ کر بے صبری کرنا کہ ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، یہ اچھی بات؟ بعض بچے بھی ہوتے ہیں، بعض بڑے بھی ہوتے ہیں کہ میں نے دعا تو کی تھی لیکن ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ بے صبری۔ کیا کہ بے صبری کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے دروازے ہم خود بند کر دیتے ہیں۔ پیارے بچوں، پھر کیسے دعا قبول ہوگی جب قبولیت کے دروازے ہی بند ہو جائیں گے؟ پیارے بچوں، یہ اہم بات یاد رکھیں کہ ہم بندے ہیں، اللہ مالک ہے، ہم بندے ہیں اور اللہ پاک مالک ہے۔ مالک سے مانگتے وقت اس کے رحم اور کرم سے امید رکھنی چاہیے۔ پیارے بچوں، کہ اب ملے گا، کہ اب کرم ہوگا، اب میری دعا سنی جائے گی، کیونکہ بے صبری اور نا امیدی سے جو دعا کی جائے وہ دل سے دعا نہیں ہوتی۔
تو ایسی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پیارے بچوں کہ اس بات کو خوب اچھے سے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے، اللہ پاک ہمارے ظاہری جسم اور چہرے کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں کیا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے اور ہم کتنے یقین اور امید سے دعا مانگ رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں پورے یقین اور امید کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، ہم انفارمیٹیو باتیں تو سنتے ہیں اور دعا بھی یاد کرتے ہیں، تو ہم نے انفارمیٹیو باتیں تو سنی، امید کرتا ہوں کہ آپ سب یاد بھی رکھیں گے اور آگے لوگوں تک پہنچائیں گے بھی۔ اب آئے دعا یاد کر لیتے ہیں۔ پیارے بچوں گھر میں سارے ہی رہتے ہیں، گھر سے باہر بھی سارے نکلتے ہیں، گھر میں آتے بھی سارے ہی ہیں۔ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا یاد کی تھی، تو آج ہم کون سی دعا یاد کریں گے کہ جب گھر سے نکلیں، بچے اسکول جاتے ہیں، مدرسۃ المدینہ جاتے ہیں، جامعۃ المدینہ جاتے ہیں، جو بڑے ہیں وہ کام پر جاتے ہیں، بچے کبھی گھر کا سامان بھی لینے جاتے ہیں، تو گھر سے سارے ہی باہر نکلتے ہیں۔ تو جب گھر سے باہر نکلیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل وہ دعا یاد کریں گے۔ پہلے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد ہم سارے مل کے تو پیارے بچوں صرف یاد کریں گے، یاد رکھیں گے بھی، آگے پہنچائیں گے بھی؟ چلیں ماشاءاللہ۔ کس طرح پہنچائیں گے؟ سنا کر، یاد کروا کر۔ کس طرح پہنچائیں گے؟ جی حسان بھائی۔ جی تو گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا کیا ہے؟ دعا کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے، اب سارے مل کے یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو کس کس کو یاد ہو گئی؟ ماشاءاللہ غلام الیاس بھائی، بچوں کو بھی یاد ہو گئی، بچیوں کو بھی یاد ہو گئی۔ ماشاء اللہ عز و جل، کیا ہی اچھی بات ہے، یہ دعا پڑھنی بھی چاہیے۔ سب کو یاد ہو گئی ہے، تو چلیں ہم ایک ایک بچے سے سن لیتے ہیں۔ جی آپ سنائیے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی احسان بھائی، آپ فیصلہ کریں گے، صحیح سنائیے۔ جی ماشاءاللہ بالکل صحیح۔ ماشاءاللہ۔ جی یہاں سے کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ جی یہاں سے کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں۔ بسم اللہ توکلت ولا حول علی اللہ، علی اللہ ولا حول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ماشاءاللہ۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کس طرح کس اچھے انداز میں یہاں پر دعا کی فضیلت بھی بتائی جا رہی ہے، دعائیں بھی یاد کروائی جا رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے کامیابی کا راز۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو کامیابی کے سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہم اس سیگمنٹ میں یہ جانیں گے کہ ہم کن باتوں کو اپنا کر اور کن باتوں سے بچتے ہوئے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تقریباً ہر ہی شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میرا بزنس کامیاب ہو جائے، میں ایک سکسیسفل لائف گزاروں، میں ایک اچھا فرد بن جاؤں اور میں کامیاب ہو جاؤں، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، تقریباً ہر ایک کی یہ خواہش نظر آتی ہے۔ اور یوں کہیں کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیا ہو جائے؟
کامیاب ہو جائے۔ ہاں، ہر انسان کے دل کی خواہش ہوتی ہے، وہ خواہش کون سی ہوتی ہے؟ اب چاہیں وہ دنیاوی معاملات ہوں یا آخرت کے معاملات یا قبر کے معاملات، ہر بندہ چاہتا ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے قبر کے معاملات کے اندر بھی میں کامیابی حاصل کروں، آخرت کے معاملات کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں، اور جب تک یہ سانس چل رہی ہے میں اس دنیا میں ہوں تو یہاں بھی سارے معاملات جو میرے دنیاوی معاملات ہیں میں اس کے اندر بھی کیا ہو جاؤں؟ کامیاب ہو جاؤں۔ گویا زندگی کے ہر موڑ پر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ کیا ہونا چاہتا ہے؟ ہاں، کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کامیابی اس کے قدم چومے۔ تقریباً تو گھروں میں بچے بھی بڑے بھی سب سوچتے ہیں کہ کامیابی کیا کرے، آ کے اس کی کیا کرے؟ ہاں، کامیابی قدم چومے، کبھی بھی ناکامی اس کا مقدر نہ بنے۔ یاد رکھیے، کسی بھی مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے استقامت حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیا ہے استقامت؟ ہاں، استقامت حاصل کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو کامیابی ایک بہت بڑا راز ہے، استقامت ہے۔ تو کامیابی کا ایک بہت بڑا راز استقامت ہے۔ سمجھ گئے سب بچے استقامت کیا ہوتا ہے، راز کیا ہوتا ہے؟ سمجھیں؟ چلیں میں تھوڑا آسان کر دیتا ہوں آپ سب کے لیے کہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہو، جیسے تالا کھولنے کے لیے اہمیت چابی کی، اور پھر چابی کے ساتھ اس کے دندان کی ہوتی ہے نا، اس کے اندر جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کامیابی حاصل کرنے کا، یہ کامیابی کا تالا کھولنے کے لیے جو کی ہے، جو چابی ہے، اس کی بہت ساری شیخیں ہیں نا کہ یہ ہو یہ ہو یہ ہو، لیکن سب سے زیادہ جو ایک اہم راز ہے، اہم بات ہے کامیابی حاصل کرنے کی، وہ ہے استقامت۔ وہ کیا ہے؟ استقامت۔ ایک بوند پانی کا، ایک قطرہ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک قطرہ پانی کا گرتا رہے، وہ کیا کرے گا؟ ایک ایک بوند، ایک ایک قطرہ پانی کا گرتا رہے، کچھ نہیں کرے گا۔ اور ہم نل کھول دیں تیز پانی کا، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے ہم نل ایسے کھولیں، چلیں وہ پانی ہم برتن میں جمع کر لیں، ٹھیک ہے، ہم ضائع نہیں کریں گے، تو وہ پانی گرے پھر ہم بند کریں، پھر پانی گرے پھر بند کریں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ ایک قطرہ جو کہ اس پانی کے نل سے بہت کم ہے، بہت کم ایک قطرہ، جب یہ ایک قطرہ مسلسل ایک جگہ گرتا رہے، گویا اگر پتھر کے ٹکڑے پر بھی یہ قطرہ مسلسل گرتا رہے گا، استقامت کے ساتھ، ہمیشگی اختیار کر کے، نہیں رکے نہیں، گرے جا رہا ہے گرے جا رہا ہے گرے جا رہا ہے، تو یہ اس پتھر کے اندر بھی سوراخ کر دے گا۔ یہ ہے استقامت کی طاقت۔ یہ کیا ہے؟ استقامت کی طاقت ہے کہ وہ رکا نہیں ہے، وہ قطرہ جو نل سے گر رہا ہے، ایک ایک بوند وہ گر رہی ہے، وہ مسلسل گرتی رہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن نہیں، کبھی نہ کبھی وہ اپنی محنت کے ساتھ اس پتھر پر سوراخ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ تیز پانی بھی کھول دیں تو شاید پتھر میں سوراخ نہ کر سکے۔ یہ ہے کامیابی کی، کیا ہے کامیابی کی طاقت۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کن کاموں میں استقامت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کن کاموں میں ہمیں استقامت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ہم یہ سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جن کاموں میں اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو، جن کاموں میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہو، جن کاموں سے دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو جائے، جن کاموں میں ملک اور قوم کا فائدہ ہو، وہ کام جو ہمیں نیکیوں کی طرف لے جانے والے ہوں، وہ کام جو ہمیں گناہوں سے بچانے والے ہوں، اور وہ کام جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے والے ہوں، ان کاموں میں ہم سب کو استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم نے استقامت کے بارے میں سنا نا، اب ذہن بنتا ہے جی استقامت ساتھ کام کریں گے۔ اب استقامت کن کاموں کے اندر کرنی چاہیے؟ کیا ہم استقامت موبائل فون استعمال کرنے میں کریں گے؟ کیا ہم گیم کھیلنے میں کریں گے؟ کیا ہم فضول بیٹھنے میں کریں گے؟
یا ہم فضول باتوں میں کریں گے؟ نہیں نہیں، ہمیں کن کاموں میں استقامت حاصل کرنی چاہیے؟ آپ نے کامیاب ہونا ہے نا. کس کس نے کامیاب ہونا ہے؟ جی سب نے کامیاب ہونا ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ نے ہاتھ بلند نہیں کیا ہوگا تو آپ نے نیت کی ہوگی جی ہاں مجھے بھی کامیاب ہونا ہے. تو پھر کن کاموں کے اندر آپ کو استقامت حاصل کرنی چاہیے وہ ہم نے سنا کہ تمام وہ کام چھوڑ دینے ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو، اس کو چھوڑنے میں استقامت، اور ایسے کام کرنے میں استقامت جس سے اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل ہو، جس سے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل ہو. ان کاموں کے اندر استقامت حاصل کرنی، وہ کام کرنے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ یہی استقامت حقیقت میں کامیابی کا راز ہے. اگر بندہ غلط کاموں کے اندر استقامت کرے گا تو وہ کامیابی نہیں ہوگی. جب بندہ نیک کاموں کے اندر استقامت اختیار کرے گا تو یہی کامیابی کا راز ہے، اور اسی کی برکت سے دنیا میں عزت اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور یہی استقامت جنت میں جانے کا ایک سبب بھی ہے، اور یہی استقامت جنت میں جانے کا ایک سبب بھی ہے. اللہ پاک پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 30 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان: بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے. ثابت قدم رہے سے مراد استقامت. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نہ ڈرو اور نہ غم کرو، اس جنت پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا استقامت کی فضیلت. کیا معلوم ہوئی؟ ہاں، کہ جب بندہ استقامت حاصل کر لیتا ہے تو اسے کون سی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ ایمان والوں پر اللہ پاک کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو بندہ نیک کاموں میں، جو ہم نے سنا ابھی، نیک کاموں کے اندر بندہ جب استقامت حاصل کر لیتا ہے تو ان پر کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. استقامت پانے والا شخص زندگی کے ہر شعبے میں ترقی حاصل کرتا ہے. جب بندہ مسلسل، یعنی یہ والی طبیعت نہ ہونا، ابھی تھوڑا سا یہ کام کیا، یعنی کچھ بچے ہوتے ہیں ابھی 2 دن اسکول گئے، نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں ایسا کروں گا، میں مدرسۃ المدینہ میں جاؤں گا. وہاں گیا، وہ 2 دن پڑھا، نہیں 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 مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، میں نا ایسا کرتا ہوں مجھے جامعۃ المدینہ میں لگا دیں. وہاں چلے گئے، 1 ہفتہ پڑھا، نہیں 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 سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے دارالمدینہ میں لگا دیں. دارالمدینہ گئے، نہیں 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 سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے ٹیوشن لگا دیں. ایسا نہیں ہوتا. استقامت کرنی پڑتی ہے. بندہ ایک سمت ہو کر، فوکس کر کے محنت کرتا ہے تو اسے ترقی اور کامیابی ملنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے. تو پیارے بچوں، پتہ چلا کہ کامیابی کا راز کیا ہے؟ استقامت. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا جو یہ سیگمنٹ تھا کامیابی کا راز، یہ ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی پیارے، بہت ہی دلچسپ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے حدیث ٹائم. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں، سیگمنٹ کا نام ہے حدیث. جی، اس میں کیا کرتے ہیں؟ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کا ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، اس کو یاد بھی کرتے ہیں. سب بچے تیار ہیں؟ ہمارے سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ حدیث ٹائم. سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں. فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم: کلوا جمیعا ولا تفرقوا. ترجمہ: مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ. ترجمہ: مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ. کلوا جمیعا ولا تفرقوا. مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ. تو پیارے بچوں، اس کو یاد کرتے ہیں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا. کلوا جمیعا ولا تفرقوا. کلوا جمیعا ولا تفرقوا. کلوا جمیعا ولا تفرقوا. ترجمہ:
مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، مل کر کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کلوا جمیعا ولا تفرقوا، کلوا جمیعا ولا تفرقوا. یہ عربی کس کس کو یاد ہو گئی؟ جی غلام الیاس بھائی سنیے گا. جی ماشاء اللہ عز و جل. کون کون سنانا چاہیں گے؟ آپ ان کو دے دیں. آپ نے پہلے سنایا تھا، اب آپ سنائیں. قلوا جميعا ولا تفرقوا. کلوا جمیعا. جمیعا جمیعا. قلوا جميعا وما تفرقوا. ہاں کلو جمیعا ولا تفرقوا. ماشاء اللہ انہوں نے اپنے انداز میں سکھائے. آپ بیٹا کوشش کیجئے گا، اس کو دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا، آپ کی اور تھوڑی مضبوط ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں سے کون سنائیں گے؟ آپ سنائیے. کلوا جمیعا ولا تفرقوا. جی ماشاء اللہ عز و جل. جی یہاں سے کون سنائیں گے؟ آپ سنائیں. قلوا جميعا ولا تفرقوا. کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بوجھو اور بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم یہ اس سیگمنٹ میں ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں. ٹیم اے اور ٹیم بی سے ہم دو بچوں کو بلائیں گے اور وہ یہاں آئیں گے. ہم ان سے سوال کریں گے. اس سوال کا جواب اس باکس میں لگے نمبر پر ہے اور اس کا نمبر اسکرین پہ انہیں جلدی سے دکھایا جائے گا. اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ، اپنے جو ان کے ٹیم کے ممبر ان کے ساتھ ہوں گے، انہوں نے ان کی آنکھوں پر پٹی لگی ہوگی اور انہوں نے ان کو مطلوبہ نمبر تک پہنچا کر درست آنسر نکلوانا ہے. تو جی اس ٹیم سے کون آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ جی آپ آ جائیں پیچھے سے، اور آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ان کو آپ آ جائیں اور آپ آ جائیں. جی آپ میں سے کون آنسر دیں گے، کون آنسر ڈھونڈیں گے، کون یہ پٹی لگائیں گے؟ آپ کے لیے آپ اس کو آنکھوں پہ لگا کر بورڈ کے پاس آ جائیے. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب ہم سوال کرتے ہیں. ٹیم اے سے ہمارے پاس دو بچے موجود ہیں. اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں. پہلا سوال، دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ کا آنسر ان کو دکھایا جائے گا. کون سی چیز برائیوں کو مٹا دیتی ہے؟ تیسرا سوال، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے لیے کس نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی؟ جی اب آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ ان تینوں سوالوں کا آنسر اس باکس میں موجود ہے. کہاں پر ہیں؟ اب آپ نے مائک میں لیں اور ان کو بتائیے تاکہ یہ وہاں سے آنسر نکالیں. سب سے اوپر لائن میں آگے تھوڑا، سیدھے ہاتھ، سیدھا آگے، سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں، اس طرف آگے، آگے اور آگے اور آگے، یہ نکالنے. جی یہ مجھے دے دیں سیدھے ہاتھ سے، آپ سیدھے ہاتھ سے. جی ٹھیک ہے. تیسری دوسرے لائن سوال میں، کا اب جواب. تیسری لائن میں نیچے پیچھے جائیں، الٹے ہاتھ کی طرف، اور پیچھے، اور پیچھے نکالنے ہیں. مجھے دے دیجئے. چوتھی لائن میں ہے، الٹے ہاتھ کی طرف آئیں، اور آگے، اور نکالنے. جی آپ گھوم جائیے، اپنی آنکھوں سے اتار دیجئے. آپ ادھر آ جائیے. جی اب بڑھتے ہیں کہ انہوں نے کون سے آنسر دیے ہیں، کون سے آنسر نکالے ہیں. پہلا ان سے سوال تھا ٹیم اے سے، دنیا کا سب سے بڑا دریا کون سا ہے؟ اس کا جواب تھا دریائے نیل. کیا تھا جواب؟ دریائے نیل.
تو اب ان سے جو انہوں نے نمبر سے جو آنسر نکالا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہے. انہوں نے آنسر نکالا ہے ہاں انہوں نے 14 سے نکالا ہے، 14 نمبر سے، اور وہ جواب جو تھا وہ 18 میں تھا. اب آ کے نکالی ذرا آپ 18 سے، دیکھتے ہیں. ہاں 18 سے انہوں نے نکالا ہے. اب دیکھتے، ان کو 18 نمبر اسکرین پر دکھایا گیا تھا اور اس کا جواب ہے دوسرا سوال ان سے پوچھا گیا تھا کون سی چیز برائیوں کو مٹا دیتی ہے؟ اس کا جواب تھا نیکیاں. کیا جواب تھا؟ اور انہوں نے نکالا اچھے اخلاق. کیا نکالا؟ اچھے اخلاق. یہ انہوں نے نکالا ہے 42 سے، اور جبکہ اس کا رائٹ آنسر موجود تھا 41 کے اندر. جی نکالیے گا. جی یہ کیا لکھا ہے؟ ہاں نیکیاں. پتہ لگا کہ نیکیاں برائیوں کو، سب مل کے بتائیے، نیکیاں برائیوں کو. ہم نے ان سے تیسرا سوال کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے لیے کس نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی؟ اس کا جواب ہے اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور انہوں نے جواب نکال کر دیا حضرت بی بی مریم رضی اللہ عنہا. تو انہوں نے اس کو جو نکالا ہے وہ نکالا ہے باکس نمبر 64 سے، اور جبکہ جو اس کا رائٹ آنسر تھا وہ موجود ہے 65 میں. کیا لکھا ہے اس میں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلی مرتبہ آج یہاں پہ جو ٹیم ہے ان سے تینوں سوال جو وہ کہ آنسر مس ہو گئے ہیں، نمبر مس ہو گیا، غلط نکل گئے ہیں. آپ دونوں تشریف رکھیے، آپ بیٹھیے. یہ ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں پیچھے سے، آپ آ جائیے اور آپ آ جائیں. جی دونوں آ جائیے. آپ نے طریقہ کار دیکھ لیا ہے. اب کون یہ بلائنڈ فولڈ لگائیں گے آنکھوں پہ اور کون دیں گے؟ یہ کون لگائے گا آنکھوں پر؟ یہ آپ لگائیے اور وہاں کھڑے ہو جائیں آپ بورڈ کے پاس. جی ان سے بھی 3 سوال کیے جائیں گے. انہوں نے بھی نمبر نوٹ کرنا ہے پھر جواب نکلوانا ہے. پہلا سوال ہے کس نبی علیہ السلام کے 2 نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ دوسرا سوال وہ کون سی چیز ہے جسے حسد اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو؟ تیسرا سوال ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے دل میں کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے؟ جی اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے ان کو پہنچانا ہے جواب تک. یہ شروع کریں. چوتھی لائن میں آ جائے. چوتھی لائن میں نیچے آگے آگے کس طرف جانا ہے ان کو؟ رائٹ سیدھے لیفٹ؟ ہاتھ پہ سیدھے ہاتھ کی طرف. آگے آگے سیدھے ہاتھ پہ آ جائیں. یہ نکالنے پیچھے. جی جی یہ نکال کر جی مجھے دے دیجئے سیدھے ہاتھ سے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی دوسرا نیچے آ جائیں. الٹے ہاتھ پہ، الٹے ہاتھ پہ نکالنا. جی یہ بھی دے دیں مجھے. نیچے آ جائیں سب سے. سیدھے ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ پہ، سیدھے ہاتھ پہ اور آگے، اور سیدھے ہاتھ پہ آگے نکالنا. دے دیجیے ادھر. بہت شکریہ آپ کا. آپ یہاں آ جائیں دونوں.
آپ اتار دیں آنکھوں سے. جی رکھ دیجئے، ساتھ یہاں کھڑے ہو جائیں، دیکھتے ہیں آپ نے جو جوابات نکالے ہیں وہ درست ہیں کہ نہیں. جی کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ان سے پہلا سوال ہوا، کس نبی علیہ السلام کے 2 نواسے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ اس کا جواب تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو انہوں نے جو آنسر نکال کر دیا ہے اس میں کیا لکھا ہے؟ ان کا جواب درست ہے. دوسرا سوال تھا ان سے، وہ کون سی چیز ہے جسے حسد اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو؟ اس کا جواب تھا نیکیاں. اور انہوں نے جو یہاں پر آنسر نکالا ہے وہ کیا ہے؟ ان کا جواب درست ہے. جی تیسرا ان کا سوال تھا، ایک دوسرے کو تحفہ دینے سے دل میں کس چیز کا اضافہ ہوتا ہے؟ جواب تھا محبت کا. اور انہوں نے جو آنسر نکالا ہے وہ ہے، تو ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ عز و جل. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً آپ سب کو اس میں مزہ آیا ہوگا ہمارے سیگمنٹ کے اندر بوجھو اور ڈھونڈو. اور اس میں جو ہماری ٹیم بی ہے یہ ہماری فرسٹ پر ہے، اور ٹیم اے جو ہے ہماری سیکنڈ نمبر پر ہے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب بڑھتے ہیں اپنے بہت ہی منفرد اور علیحدہ ایک بہت ہی منفرد سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اے بی سی یا ڈی ایکٹیویٹی کی طرف. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایکٹیویٹی ہے اے بی سی یا ڈی. اس میں ہوگا یہ کہ ہم اپنے دونوں ٹیموں میں سے ٹیم اے اور ٹیم بی سے ایک ایک بچے کو بلائیں گے اور یہاں ان سے ایک سوال کیا جائے گا، اور سوال کے اے بی سی یا ڈی یہ 4 آپشن ہوں گے. اور یہاں ہمارے پاس یہ ایکٹیویٹی ایک موجود ہے، یہاں بال بھی ہے. اب اس بچے نے جو ان کو لگے گا کہ اس کا رائٹ آنسر بی ہے یا ڈی ہے، وہاں تک جو ہے وہ بال کو پہنچانا ہے. یوں کریں گے تو وہ اس میں اس ایکٹیویٹی میں کامیاب ہو جائیں گے، ونر ہو جائیں گے. اب بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں. تو کون آ رہے ہیں یہاں سے؟ ٹیم اے سے جو ابھی تک نہیں آئے ہوں، آپ آ جائیں. جی آپ آ جائیں، جی آپ آ جائیں ادھر. اور میں یہاں آپ سے سوال کروں گا، سوال کرنے کے بعد میں آپ کو آپشن دوں گا. یہ بال میں نے ڈالنی ہے اور آپ نے اس کی مدد سے مطلوبہ جو اے بی سی ڈی آپشن آپ کے پاس موجود ہیں وہاں تک اس کو پہنچانا. ٹھیک ہے، پہلے سوال غور سے سنیے گا، آپ سب نے بھی سننا ہے. رمضان شریف کے مہینے میں ایک فرض کا ثواب کتنے فرائض کے برابر ہے؟ اے 50، بی 60، سی 70، ڈی 80. تو یہ میں ڈالنے لگا ہوں. جی کامیابی ہو رہی ہے، کامیابی ہو رہی ہے، کامیابی ہو رہی ہے. جی لے کر آئیں، لے کر آئیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کس میں ہے؟ جی وہ اے میں ہے آپ کا آنسر، یا یہ غلط ہو گیا ہے؟ آپ نے اس کو اے میں ڈال دیا، تو یہ آپ کی طرف سے رائٹ آنسر ہے. نہیں. چینج کرنا آپ نے اس کو؟ جی ٹھیک ہے، میں دوبارہ یہ بول ڈال دیتا ہوں. جی کوشش جاری ہے، محنت جاری ہے. یہ ڈی میں چلا گیا ہے اور یہ آپ کا جو آنسر ہے وہ غلط ہو گیا ہے. اس کا صحیح جواب تھا سی 70. رمضان المبارک میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. چلیں جی اب آپ تشریف رکھیے. جی ٹیم اے سے ٹیم بی سے آپ آ جائیے. آپ نے سارا سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے طریقہ کار. میں آپ سے سوال کروں گا. سوال، کس اسلامی مہینے میں خرچ کرنا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے؟ اے ربیع الاول، بی رجب شریف، سی رمضان شریف، اور ڈی ذی الحج شریف.
انہوں نے آنسر دیا ہے بی، جبکہ اس کا رائٹ آنسر تھا سی، رمضان المبارک رمضان شریف میں خرچ کرنا ایسا ہے کہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا۔ ان کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ آپ سے انشاءاللہ عز و جل ملاقات ہوگی اپنے اگلے پروگرام میں۔ جب تک اپنا خیال رکھیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے گا، دیکھتے رہیے کڈس۔ چلو روزہ رکھے، افطار چکھے، سحری بھی کریں، بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا آ گیا۔